अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सगीरुद्दीन। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। नाजरीन, मार्केटिंग की अहमियत कौन नहीं जानता। कहते हैं कि अगर आपने सोना भी बनाया हुआ है और उसको जब तक मार्केट नहीं किया तो वो सोना आपका गार्बेज है, और अगर गार्बेज को भी अच्छे तरीके से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसकी अच्छी मार्केटिंग करें तो वो भी सेल हो सकता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एसईओ के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। मेरे पास बहुत ही मशहूर और बहुत ही एक्सपर्ट अब्दुल वहाब अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। एक्सपर्ट है डिजिटल मार्केटिंग के, एसईओ के, और जितने भी हमारे जो पीपीसी हैं, डिजिटल कैंपेन चलाते हैं, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है, तो क्या कहते हैं, मार्केटिंग क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो आसान अल्फाज में अगर हम बयान करें तो ऑनलाइन मीडियम को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचना या सेल करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अगर आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करनी है तो अपने ऑनलाइन मीडियम, जिसमें समझ लें गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, गूगल एड्स है या ईमेल मार्केटिंग है, इन तमाम चैनल्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग करना या मशहूरी करना, इस चीज़ का नाम डिजिटल मार्केटिंग है। तो जितने भी डिजिटल टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करके अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे तो वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। तो इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं उनके ज़रा आप नाम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे नाज़रीन को पता चले इन टूल्स के हवाले से। जी बिल्कुल, इसमें डिफरेंट मीडियम्स यूज़ होते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करने के लिए, उसका एक्सपोजर बढ़ाने के लिए। उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ है जी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोग अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए पहले आपको एक वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए जो कि आपकी बिजनेस आइडेंटिटी होगी, आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होगी। वो आपकी एक ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपने वहाँ पे रखे होंगे। अब अगला स्टेप ये होता है कि लोग उस वेबसाइट तक कैसे पहुँचेंगे। उस चीज़ के लिए आपको इस टाइप के सबसे ज़्यादा मीडियम यूज़ करते हैं लोग, वो गूगल यूज़ करते हैं। गूगल पे जाके वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड जब कुछ सर्च करते हैं और आपकी वेबसाइट पे गूगल पे पहले 10 रिज़ल्ट में, क्योंकि गूगल के पहले पेज में तकरीबन 10 रिज़ल्ट होते हैं, पहले पेज पे आप जब रैंक होते हैं, लोग आपकी वेबसाइट को क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। सो ये हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारा एसईओ है, जिसमें आप गूगल पे जाके अपना कीवर्ड टाइप करते हैं तो जो भी फर्स्ट जो रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मार्केटिंग के मीडियम्स हैं हमारे? जी दूसरा जो है, गूगल के ऊपर एक सेगमेंट होता है, उसमें गूगल एड्स कहते हैं। ठीक है। गूगल जो है एक पोजीशन गूगल एड्स के लिए देता है कि आप गूगल को पे करते हैं हर क्लिक के लिए, जहाँ पर वो गूगल की एडवर्टाइजिंग होती जी है। वो गूगल की एडवर्टाइजिंग होती ठीक है है। कि आप गूगल को पे करती हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई भी इसके हवाले से गूगल पे सर्च करता है तो आप मेरी वेबसाइट को भी शो कर दें एड रिज़ल्ट के अंदर, और जितना भी वहाँ पे उसकी कॉस्टिंग होगी गूगल आपको तकरीबन पहले बता देता है कि हर क्लिक या हर मैं एक क्वालिफाइड लीड को रेफ़र करने के लिए दिस मच चार्ज करूँगा। तो हर क्लिक करने के ऊपर वो आपको चार्ज कर रहा होता है, तो इसलिए इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक। ऑलराइट। अच्छा, ये जो एसईओ जो है, ये तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्विसेज को इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको वैसे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। तो इसके अलावा मार्केटिंग के और कौन कौन से मीडियम्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमने एसईओ डिस्कस किया, गूगल एड डिस्कस किया, इसके अलावा जो सोशल मीडिया है जिसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जिस तरह कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को मोर एंड मोर एक्सपोजर दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सारे आपने नाम गिनवा दिए हैं मार्केटिंग के हवाले से, मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो रिसोर्सेज हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन रिसोर्स कौन सा है? मेरा ख्याल है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस को यूज़ कर जी रहे हैं या कौन से डेफिनेटली product ये होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर आप कुछ घरेलू प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपके बायर्स जो हैं ज़्यादातर ख़वातीन हैं, तो और घर में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, इस किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर फेसबुक के ऊपर बिक जाती हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं, कुछ ब्यूटी के सेगमेंट्स हैं, वो यूजुअली इंस्टाग्राम के ऊपर होता है क्योंकि उसमें तस्वीरी तौर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे होते हैं।
کچھ جو پروفیشنل سروسز ہیں اس کے لیے کمپنیز جو ہیں پریفریبلی گوگل کو پریفر کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کون سی پروڈکٹ کے لیے کون کون سے میڈیم ضروری ہیں. تو اس میں اگر آپ ذرا الیبوریٹ کر دیں ہمیں، کیونکہ خواتین ہیں جو کہ ڈریسز بھی سیل کر رہی ہیں اور ان کے ڈریسز فیس بک پہ بہت اچھے بکتے ہیں اور وہ لائیو اس کو سارے کے سارے مارکیٹنگ کر رہی ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں وہ ہمارے کسٹمرز ہیں جو کہ عام پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں، وہ کسی اور میڈیم پہ. تو کس پروڈکٹ کے لیے کون سا میڈیم بہتر رہتا ہے، یہ ذرا تھوڑا. جی بالکل، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ایسے پروڈکٹس جو گھریلو پروڈکٹس ہیں، گھر میں استعمال ہونے والے پروڈکٹس ہیں، وہ زیادہ تر فیس بک اور انسٹاگرام پہ ان کے بائز موجود ہیں. جو کارپوریٹ ٹائپ سروسز ہوتی ہیں اور کمرشل پروڈکٹس ہیں، لائک کنسٹرکشن کا مٹیریل ہے یا کوئی انڈسٹریل میکینیکل پروڈکٹس ہیں، اس ٹائپ کے پروڈکٹس جو ہے وہ یوزلی کسٹمر گوگل پہ آ کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح کہ گھریلو آئٹمز ہیں، کوئی بیوٹی کیئر کی چیزیں ہیں یا کوئی بچوں کی چیزیں ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیس بک اور انسٹاگرام پہ پریفریبلی آپ کو کسٹمرز کی اچھی کنورژنز مل جاتی ہے. کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہوتا ہے کاسٹ پر کنورژن. کنورژن مینس وین یور لیڈ اور ٹریفک بیکم اے کسٹمر، دس از کال کنورژن. کہ ایک بندے نے آپ کے پروڈکٹ کی ایک میں انٹرسٹ لیا اور وہ ایکچولی اس نے اپنی چیز بائی بھی کر لی، دس از کالڈ کنورژن. اور آپ اس کو جب ایڈز لگا رہی ہیں، ایڈ انویسٹ کر رہی ہیں، تو اس کو جو پر کنورژن کاسٹ ہوتی ہے وہ اس میں ایکچولی بہت امپورٹنٹ اور کریٹیکل پیرامیٹر ہے. تو آپ کو یہ چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ میرے پروڈکٹس جو ہیں کس پلیٹ فارم کے تھرو کم سے کم مجھے کاسٹ پر کنورژن مل رہی ہے، تاکہ میکسیمم ROI ملے، میکسیمم ریٹرن آن انویسٹمنٹ آئے، جو کسی بھی ایک انٹرپرینیور کا ٹارگٹ یا گول ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ ہمیں جو کاسٹ ہے اس کو کس طریقے سے میئر کرنا ہے، کہ کاسٹ پر کلک کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے کنورژن کو دیکھنا ہے. تو کنورژن کو کیلکولیٹ کر کے اگر اس کا مطلب ہے کہ ہماری 10 کلکس ہیں اور $10 ہم نے ضائع کیے ہیں اور 11ویں پہ ہمارا جو پروڈکٹ سیل ہوئی ہے تو $11 اس کی کاسٹ پر کلک آ گئی. تو اس کے لیے تو ہمیں پورے کا پورا اس کو سیکھنا پڑے گا، وہ پورا ہمیں جو PPC کا میکانزم ہے اس کو سارے کو سیکھنا پڑے گا. ہمارے پاکستان میں کون سی ایسے میڈیمز ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے چلتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے بہت سارے میڈیمز کا نام لیا، سب سے بہترین میڈیم کون سا ہے کہ جس میں ایک ماسٹری بندہ کر لے؟ جی بالکل، دیکھیں جب یہ انیشلی سٹارٹ ہوا تھا تو یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا SEO کے تھرو. تو کمپنی صرف اپنی ویب سائٹس کی SEO کرواتی تھی اور وہ گوگل کے فرسٹ پیج پہ آ کے بزنس لے رہے ہوتے تھے. پھر نیکسٹ آ گیا تھا گوگل ایڈز انٹروڈیوس ہوا. پھر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اگر میں گوگل پہ اگر لیٹس سپوز میں اگر ٹاپ آف دا پیج بھی رینک کیا ہوا ہے اور میں گوگل ایڈس پہ بھی اپنی ایڈ چلاؤں تو میرے پہلے پیج پہ 2 رزلٹس آئیں گے، میری سیلز ہونے کی پروبیبلٹی ڈبل ہو جائے گی. بائی دا ٹائم جب سوشل میڈیا ایمرج ہوا تو پھر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں جی اب ہمیں اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی ویزیبلٹی میکسیمم پلیٹ فارمز کے اوپر رکھنی ہے. آپ دیکھیں گے دنیا کے جتنے بھی ایمرجنگ برانڈز ہیں یا اسٹیبلشڈ ہوں یا بے شک نئے برانڈز ہوں، وہ تمام پلیٹ فارمز پہ اپنی ویزیبلٹی رکھتے ہیں اور وہ ساتھ میں میئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس پلیٹ فارم سے ان کو بزنس آئیڈینٹی مل رہی ہے، کہاں سے لیڈز مل رہی ہیں اور کہاں سے ان کو کنورژنز مل رہی ہیں. اور اس لحاظ سے آپ نے اپنا بجٹ بھی ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. اچھا، پروڈکٹ کے لیے جب ہم بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں اس کا کوئی ٹپ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم بجٹ کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل سمپل ہے. اس میں گوگل کا ایک ٹول ہے گوگل انالیٹکس. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کس میڈیم کے تھرو ٹریفک آ رہی ہے اور اس میڈیم پہ کتنا اسپینڈنگ کر رہے ہیں. سر وہ تو انالیٹکس ہے نا، ہم نے بجٹ کو کس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے کہ بجٹ ہمارا کیسے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ نئی کیمپین رن کرنے کے لیے جا رہی ہیں جی بالکل، تو آپ کو گوگل اور فیس بک آپ کو انیشلی انٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے ٹائپ کی بزنسز کو یوزلی کاسٹ پر کلک اتنا چارج کرتا ہے گوگل. تو وہاں سے آپ اپنی بجٹنگ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو گوگل نہیں کہتا کہ آپ اتنا بجٹ لگائیں، وہ آپ نے اپنے حساب سے لگانا ہے کہ آپ کا مارکیٹنگ بجٹ ایک پلیٹ فارم کے لیے کتنا ہے. گوگل آپ کو اس میں کلو دے دیتا ہے کہ آپ اس رینج سے اس رینج تک بجٹ سیٹ کر سکتے ہیں. سملرلی فیس بک اینڈ ادر پلیٹ فارم. یہ ہے اگر آپ ان کیمپین فرسٹ ٹائم رن کر رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ آپ اس کو کریٹیکل انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کاسٹ پر کلک آپ کو کیا چارج کر رہی ہے اور آپ کو کنورژنس کتنی آ رہی ہیں. اور اٹ از اے کمپلیٹ آن گوئنگ پروسیس جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ فائن ٹیون بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے.
پاکستان میں بہت سارے سافٹ ویئر چل رہے ہیں, بہت سارے لوگ, جس طریقے سے آپ نے کچھ سافٹ ویئرز بتایا, تو کون سا ریکمینڈ کرتے ہیں سافٹ ویئر جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آئیں؟ جی تو کون سا سافٹ ویئر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, یا کون سی فیلڈ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ایس سی او آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, مارکیٹنگ ریکمینڈ کرتے ہیں, پی پی سی ریکمینڈ کرتے ہیں, کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی بیسیکلی اگر آپ کے پاس ایک کسٹمر اگر آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی ویب سائٹ کی ایس ای او کروانی ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کی ایس ای او کر دوں گا. مگر اگر آپ کو ایک اور اسکل سیٹ آتا ہے گوگل ایڈس کا, تو آپ اپنے کسٹمر کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں تو آپ کی ایس ای او تو کروں گا, مگر ایس ای او میں آپ کے ریزلٹس آفٹر 6 منتھ آفٹر 7 منتھس آئیں گے, آپ گوگل ایڈس کی سروسز بھی لے لیں. ایز سون ایز پاسبل گوگل ایڈس رن ہوں گے تو آپ کو اسی ٹائم سے ہی کلکس اور کسٹمرز آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی پروڈکٹ بکنا شروع ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے آپ نے اس کسٹمر کو 2 سروسز سیل کر لی. ٹھیک ہے, ایس ای او اور ٹیپیکلی جو کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری میکسیمم ویزیبلٹی ہو, میکسیمم پلیٹ فارمس پہ ہو. اسی طرح اگر آپ کو سوشل میڈیا آتی ہے تو آپ اس کو اپنی فیس بک کی سروسز بھی سیل کر سکتے ہیں. آئیڈیلی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اسٹوڈنٹ کسی بھی اسکل سیٹ کو سیکھ لیں, 2-3 مہینے اس اسکل سیٹ کی سروسز پرووائڈ کریں, ریونیو جنریٹ کریں اور ایک اور اسکل سیٹ سیکھ لیں. اگر ایس ای او تو اسٹارٹ کیا ہے, کچھ عرصے بعد گوگل ایڈ سیکھ لیں, کچھ عرصے بعد سوشل میڈیا سیکھ لیں. اور دیکھیں ای کامرس جو ہے وہ تو پہلے ہی آن دا رائز تھا, اور کووڈ کے بعد جو ہے وہ ایکسپونینشلی گرو کر گیا. جن لوگوں نے کبھی بھی آن لائن بائنگ کا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, مگر اب وہ اس چیز کے یوز ٹو ہو گئے ہیں, اس چیز کے ہیبیچول ہو گئے ہیں کہ آن لائن ایکسپیرینس ان کا بڑا بہترین رہا ڈیورنگ دا کووڈ. اب ان کو ہیبٹ ہو گیا کہ انہوں نے آن لائن چیزیں ہی منگوانی ہے. تو اس لیے تینوں اسکل سیٹ, بے شک وہ ایس ای او ہے, گوگل ایڈز ہیں یا سوشل میڈیا ہے, یہ اس ٹائم موسٹ ان ڈیمانڈ اسکل سیٹس ہیں. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی ایک اسکل سیٹ سے اسٹارٹ کریں اور اس کو آپ ڈیوائڈ کریں جرنی اوور اے اسپین آف 12 منتھس, 1 سال کے, اور ہر 3 مہینے کے بعد ایک نئی اسکل سیٹ اپنے اندر ایڈ کرتے رہیں تاکہ ایک ہی کسٹمر کو ملٹیپل اسکل سیٹ بیچ کے زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکیں. یہ اسکل سیٹ آپ نے 3 بتائی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ان اسکل سیٹ کو سیکھنے کے لیے ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے, کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے ان اسکل سیٹ کو؟ جی بیسیکلی اسکل بیسڈ ٹریننگ ہے, اس کا پری ریکوزٹ کوئی ایجوکیشن یا کوئی کورس نہیں ہے. تو اس لیے یوزلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ او لیولس کے اسٹوڈنٹس بھی ہم سے کورسز کرتے ہیں, اے لیولس کے بھی کرتے ہیں, انجینئرنگ گریجویٹس بھی کرتے ہیں, ایسے ڈاکٹرز جن کا پارٹ 1 ہو گیا ہے, پارٹ 2 نہیں ہو رہا یا آخری اٹیمپٹس ہیں, ڈاکٹرز بھی یہ کورس کرتے ہیں. یہ میں ایک, چونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا, یہ میں آپ کو بریک کے بعد پوچھتا ہوں کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں, تو ایک بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ہم اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں کہ ایس ای او کون سی ایسی ایجوکیشنز ہیں جو آپ حاصل کریں اور اس کے بعد آپ ایس ای او کے ایکسپرٹس بن سکتے ہیں. تو بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی سر وہاب صاحب, ہم نے ایس ای او کے بارے میں ذکر کیا. اب ایس ای او کے لیے کون سے ایسے لوگ ہیں, کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور کون سے لوگ ایس ای او کر سکتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے ایس ای او کے لیے؟ کیونکہ ایس ای او ہے ایک سروسز ہے جو آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور یہ گھر میں بیٹھی جو خواتین ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ کر سکتی ہیں. جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں بچیاں, وہ بھی ایس ای او کی ٹریننگ حاصل کر سکتی ہیں. تو اس میں ایجوکیشن کا کتنا رول ہے اس کے اندر؟ جی بالکل, ایسا جس میں ایجوکیشن کوئی پرٹیکولر ریکوائرڈ نہیں ہے, ایسا کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے ایجوکیشن کا, بیکاز اٹ از اے اسکل بیسڈ ٹریننگ. تو اس کے لیے ہمارے پاس او لیول اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, اے لیولس کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, انجینئرنگ گریجویٹس بھی یہ کورس کرتے ہیں, ایسے ڈاکٹرز جن کا پارٹ 1 ہو گیا ہے, آئی ایم ہو گیا, پارٹ 2 نہیں ہو رہا یا آخری اٹیمپٹس ہیں, وہ والے اسٹوڈنٹس بھی یہ والی اسکل بیس سیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ بڑا ایک اس سے بھی بڑا کویشچن ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جتنے بھی سیکھ سکتے ہیں یہ پیسے کتنے کما سکتے ہیں؟ جی بالکل, بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں منیمم $300 سے میکسیمم $2,500 تک کماتے ہیں ایک مہینے میں, پر منتھ. اچھا ٹھیک ہے, یہ سروسز دے کے. جی سروسز دے تو کے. یہ سروسز ہم کہاں پہ دے سکتے ہیں اگر ہم یہ سیکھ لیتے ہیں؟ یہ کلائنٹس ان کو کہاں سے ملتے ہیں اس ٹائم؟ فائیور اور اپ ورک 2 مشہور فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں, وہاں پہ اس ٹائم بہت زیادہ کام ان سروسز کے لیے موجود ہے. پاکستان تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے نا فائیور پہ. جی بالکل, پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے. پاکستانی فری لانسر جو ہیں ان کو اوور دا ورلڈ ان کے کام کو, ان کے کوالٹی آف ورک کو پریفریبلی مانا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں اپنے ہمسایہ ممالک کی بھی, مگر ان میں بھی اگر دیکھیں ٹاپ 10 میں آپ جا کے دیکھیں آپ ورک پہ, تو وہاں پہ آپ کو 8 لوگ 9 لوگ پاکستان سے نظر آ رہے ہوں گے
اس ٹائپ کے اسکل سیٹ پہ. میں آپ کو یہ پاکستان کی چونکہ ہماری بات چل رہی ہے اور پاکستان کی اسکل سیٹ لوگ اتنے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں فائبر پہ گیا, فائبر پہ میں نے وہ چیک کیا, میں نے کچھ بیک لنکس کروانے تھے, تو وہاں پہ ایک فلٹر تھا کہ آپ کنٹری سلیکٹ کریں کہ کس کنٹری کے لوگ. میں نے کنٹری کو سلیکٹ کیا اور سب سے زیادہ جو لوگ تھے وہ پاکستان کے تھے, جو کہ 9000 پلس پیپل تھے. ماشاء اللہ. اور میں نے انڈیا کو دیکھا, انڈیا کے آلموسٹ 5000 تھے. بنگلہ دیش کو دیکھا 3000 تھے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت ہی کم تھے. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, ہائیسٹ ریٹنگ کے لوگ ہیں. تو یہ فائبر بڑے اچھے آپ نے نام لیا, فائبر بھی ہے, اپ ورک بھی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی میڈیم ہے جس میں یہ ایسی ہو؟ جی, فائبر ہے, اپ ورک ہے, فیس بک کے گروپس ہیں, وہاں پہ بھی کلائنٹس موجود ہوتے ہیں, وہاں سے کام لے سکتے ہیں. لنکڈن کے تھرو اسٹوڈنٹس کام پکڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ لوکل مارکیٹ میں اور لوکل مینوفیکچرر کو بھی اب کافی اس چیز کی اویئرنیس آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب انٹرنیشنل مارکیٹ پلس لوکل مارکیٹ دونوں سے ہمارے پروفیشنل جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے کام گیٹ کر رہے ہیں اور ڈیلیوری پرووائڈ کر رہے ہیں. ایس سی او کی جو لرننگ پلیٹ فارمز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جی, ایس سی او کے مختلف لرننگ پلیٹ فارمز ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ سے اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے seotraining.pk. آپ وہاں پہ جا کے مختلف کورسز, مختلف لرننگ ماڈیولز آپ وہاں سے بھی ریفرنسز گیٹ کر سکتے ہیں. تو گوگل بھی کوئی دیتا ہے اس کی ڈیفینیٹلی گوگل کی بھی پوری ایک گائیڈ لائن اس کے اوپر ایس سی او کی موجود ہے. ڈفرینٹ یوٹیوب کے اوپر آپ کو چینلز یا ویڈیوز مل جائیں گی. یوڈیمی, کورسیرا, یہ مختلف ویب سائٹس ہیں, یہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے, ٹیکنیکل انفارمیشن کہ ہاؤ. مگر وہاں سے بھی کورسز بائی کرنے پڑتے ہیں نا ان سب سے؟ جی ایگزیکٹلی, وہ پیڈ کورسز ہیں, وہاں سے بائی کرنے پڑتے ہیں. تو ایک بندہ کتنے عرصے میں اس کو سیکھ سکتا ہے؟ اگر کوئی ایس سی او کو سیکھنا چاہتا ہے تو کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی, اس میں کم سے کم 3 سے 4 مہینے کا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے. جو کتنے آورس کے لیے؟ آپ کے پاس کم سے کم 15 سے 18 گھنٹے ایک ہفتے آپ کو اپنے لرننگ کے لیے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو 15 سے 18 گھنٹے آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ اس کو 3 سے 4 ماہ میں پروفیشنلی یہ کورس آپ سیکھ سکتے ہیں. تو لرننگ کے لیے کون سی اس سے پہلے کہ میں آپ سے لرننگ کی ٹپس پوچھوں, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے لرننگ کے آورس بتائے ہیں اس میں پریکٹیکل جو ہے کرنا ہے وہ علیحدہ ہے؟ نہیں, اس میں پریکٹیکل کے آورز انکلوڈیڈ ہیں. لیکن یہ کورس ایسا ہی ہے کہ آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. اس میں جو مختلف ماڈیولز ہیں, آن پیج آپٹیمائزیشن یا آف پیج آپٹیمائزیشن, جب تک آپ پریکٹیکل امپلیمنٹ نہیں کریں گے آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی. اچھا سر, ایس ای او تو ہم نے لرن کر لی اور اس کو پریکٹیکل بھی کر لیا. پریکٹیکل کرنے کے بعد کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ایس ای او ہم نے پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ واقعی صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کیونکہ جب آپ گوگل کا انتظار کریں گے اپنے جو ایس ای او آپ نے کی ہے اس کے افیکٹ کے لیے تو آپ کو 3-4 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا. تو 3-4 مہینے کے بعد اگر پتہ چلے کہ یار یہ تو میری ایس ای او بالکل ٹھیک نہیں ہوئی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی ٹپ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیں گے کہ یہ پریکٹیکل کرے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ جی, بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا. یہ کویسچن بیسیکلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے یہ کرتے ہیں, اور جو کوئی کلائنٹ یا کسٹمر کہیں کسی پروفیشنل سروسز لے رہا ہوتا ہے وہ بھی کویسچن پوچھتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جس کی سروسز میں لے رہا ہوں میرے لیے کام ٹھیک کر رہا ہے. تو اس میں بیسیکلی گوگل کے 2 ٹولز ہیں. ایک ہے گوگل سرچ کنسول, جسے ہم گوگل ویب ماسٹر ٹول بھی کہتے ہیں, وہ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے یا آن پیج آپٹیمائزیشن جو ہو رہی ہے اس میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں, کیا کیا شارٹ کمنگز ہیں, اور آپ اسے کیسے امپروو کر سکتے ہیں. وہ ایس ای او بتا رہا ہوتا ہے کہ ایس ای او ایگزیکٹلی وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کن کی ورڈز کے اوپر آپ کی پوزیشنز کیا ہیں آ گوگل رہی پہ, ہے, اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو رپورٹ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں ان چیزوں کی کمی ہے جو آپ امپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف ٹولز یوز کیے جاتے ہیں, جس میں کہ SEM برش ہے, وہ ایک بڑا مشہور ٹول ہے, وہ بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں یا لوگ یوز کرتے ہیں پروفیشنلز, تاکہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو کمپیئر کر دیتا ہے ادر ویب سائٹس جو وہ سروسز سیل کر رہے ہوتی ہیں. اور دوسرا ٹول جو گوگل انالیٹکس ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کس کس میڈیم سے کتنی ٹریفک آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہی ہے, کون سے ایسے لینڈنگ پیجز ہیں جہاں سے ویب سائٹ پہ لوگ آپ کی ویب سائٹ کو ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا پرابلم ہے, کون سے پروڈکٹس آپ کے زیادہ بک رہے ہیں جن کو آپ نے ویب سائٹ پہ زیادہ اچھے طریقے سے شوکیس کرنا ہے تاکہ میکسیمم ویزیبلٹی میں ہو, زیادہ سے زیادہ بکے. اسی طرح وہ یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے
کن براؤزرس پہ اچھا پرفارم کر رہی ہے، آئی مین کہ اگر وہ اینڈرائڈ فونس کے اوپر اچھا پرفارم کر رہی ہے، شاید وہ آئی فون پہ پراپرلی اوپن نہ ہو رہی ہے، اس کے ایلیمنٹس میں ایشو ہو، اس قسم کی تمام رپورٹس جو ہیں وہ ان ٹولس کے اندر سے آپ کو پتہ چل تو جاتی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان ٹولز پہ بھی ماسٹری حاصل کرنی پڑے گی، ہمیں ان پہ نظر رکھنی پڑے گی، ان ٹولز پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ کس طریقے سے ہم لرننگ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو فائن ٹیون کرنے کے لیے ان ٹولس کی رپورٹس کو سمجھنا اور اس کے ڈیٹا کی بیس کے اوپر مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. اس چیز کو ہم لوگ ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کہتے ہیں، جو کوئی بھی ایڈوانس کمپنیز استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں تقریباً ہماری انویسٹمنٹ کتنی آ جاتی ہے یا خرچہ کتنا آ جاتا ہے اگر ہم نے رائٹ ایس ای او سیکھنی ہے تو؟ جی بالکل رائٹ ایسے سیکھنے کے لیے تقریباً پاکستان میں تو اٹس کوائٹ چیپ، آپ 25-30 ہزار روپے کی کورسز آپ بائی کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹریننگ کسی سے بھی لیں اس سے آپ 3 کویسچنس پوچھیں. سب سے پہلے کویسچن پوچھیں کہ کیا آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ خود کچھ سیل کر رہے ہیں؟ تو آپ کو 10 میں سے 7 لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے پاس ایسی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے جس پہ ہم لوگ خود سیل کر رہے ہیں، کیونکہ بیکاز انہوں نے کہیں آگے پیچھے سے کورسز کیے ہوں گے، وہ ٹریننگ کروا رہے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. پیچھے 3 لوگ رہ گئے. پھر آپ ان سے دوسرا کویسچن پوچھیں کہ کیا اگر آپ ایسی ویب سائٹ جس میں کچھ نہ کچھ سیل کر رہی ہیں، کیا آپ مجھے اپنی ویب سائٹ کو شو کروا سکتے ہیں کہ جس پہ وہ کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو 3 میں سے ایک بندہ کہے گا آئی ایم سوری میں پچھلے کویسچن میں جھوٹ بولا تھا، میری کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے، تو پیچھے 2 لوگ بچ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا کویسچن آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ مجھے پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس اس ویب سائٹ یا کسی ویب سائٹ پہ دیں گے تاکہ میں پریکٹیکلی پریکٹس کر سکوں، تاکہ میرا اپنا کانفیڈنس لیول بڑھ سکے، تاکہ میرا اپنا ایکسپیرینس بڑھ سکے. تو ان 2 میں سے جو بھی آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو پریکٹیکل ہینڈز آن ٹریننگ دیں گے، آپ اس شخص سے ٹریننگ حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ انویسٹمنٹ اندازاً کتنی آئے گی؟ جی تقریباً بالکل ایسے کورس جو پریکٹیکل ہینڈز آن ٹریننگ کے ہوتے ہیں وہ 25,000 سے 50,000 روپے کے درمیان مختلف ٹرینرز اپنی ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر چارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ وہ بھی اخراجات شامل کر رہے ہیں جو ہم نے کورسیرا یا یوڈیمی سے ہم نے کورسز وغیرہ بائی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی کورسیرا اور یوڈیمی کے کورسز کے پرائس بھی ان بٹوین اتنی ہوتی ہے، اور لوکل جو ٹرینرز ہوتے ہیں ان کی بھی پرائس آف دا کورس جو ہے وہ تقریباً 25,000 سے 50,000 کے درمیان ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایس ای او کے حوالے سے آپ نے بہت ہی زبردست ٹپس دی. آپ نے ہمیں بتایا کہ ایس ای او کس طریقے سے سیکھنی چاہیے، کتنا اس پہ ہمارا ٹائم لگے گا، کتنی انویسٹمنٹ لگے گی اور کون کون سیکھ سکتا ہے. اور یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو روزگار کے صورتحال ہے، اور گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین بہت ہی اچھے طریقے سے یہ انفارمیشن جو آپ نے پرووائڈ کی ہے اس کو لے کے اور آگے سپریڈ کر سکتی ہیں اور خود بھی اس کو لرن کر سکتی ہیں. یہ بتائیں کہ اب ہم نے کورس بھی بائی کر لیا، کورس کو سیکھ بھی لیا، 3-4 مہینے میں ہم نے اس پہ ٹائم بھی لگا دیا، اس کے بعد ہمیں کام لینے کی کیا اسٹریٹجیز ہے؟ جی بالکل کام لینے کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ انیشلی کسی بھی سروس پرووائڈر کے ساتھ اب والنٹرلی کام کر لیں. کچھ والنٹرلی مطلب ابھی ان سے کہیں کہ جی آپ ہمیں کوئی پیسہ نہ دیں اور اب آپ کا کام کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ریئل ٹائم ویب سائٹس کے اوپر آپ کام کریں کچھ ٹائم کے لیے، 1 سے 2 اس کو آپ انٹرنشپ بھی کہہ سکتے ہیں. انٹرنشپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کی اسکلس کو پروو کریں. اس کے بعد آپ اپنی سیلز کی یا اپنی ایفرٹس کی اسکرین شاٹس جو ہیں وہ آپ اپنے فردر نئے کلائنٹ کو دکھائیں کہ جی دیکھیں میں نے یہ ایفرٹ پٹ کی تھی اور اس ایفرٹ سے اس ویب سائٹ کی سیلز اتنی امپروو ہوئی ہیں. تو اگلا کلائنٹ آپ کو نیا کلائنٹ ون کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیں 2 لوگ ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ آن لائن کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ایس ای او کروا لیں، اور دوسرا فری لانسر اب اسکرین شاٹ کا پروف دے رہا ہے کہ آپ مجھ سے فری لانسنگ کروائیں کیونکہ میرے پاس ایک پروف ہے، میں نے اس ویب سائٹ کو اس لحاظ سے امپروو کیا ہے کہ اس کی سیلز انکریز ہو گئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو آپشن بی ہے کلائنٹ کی پریفرنس وہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس ایک پروف ہوگا کہ یہ بندہ بہتر کام کر سکتا ہے. تو اس کی فرسٹ پرائرٹی ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا جس نے پروون اسٹیٹ شو کیے ہوں گے. آل رائٹ. یہ سر آپ نے بہت ہی ویلیویبل انفارمیشن دی ہے ایس ای او کے لیے. تو ہمارا ایک بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد ہم جو دوبارہ ایڈورٹائزنگ کو ڈسکس کریں گے. ناظرین امید ہے کہ پروگرام کو آپ بہت ہی انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے ایس ای او کے حوالے سے ساری کی ساری گفتگو کی ہے، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، مارکیٹنگ کے حوالے سے، فری لانسنگ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آپ نے ایس ای او والی گفتگو سنی. اب ہم گفتگو کریں گے
گوگل ایڈز کے حوالے سے. یہ بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک سر. اچھا سر، ایک بتائیے گا کہ گوگل ایڈ کے حوالے سے جو اس گوگل ایڈ کیا چیز ہے؟ جب آپ نے اسٹارٹ میں اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا، تو گوگل ایڈ ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ کہ گوگل ایڈ ہم کسی ویب سائٹ پہ جا کے دیتے ہیں، یا گوگل ایڈ کیا چیز ہے؟ اس کو ڈسکرائب کیجیے گا ذرا. جی، گوگل ایڈ جو ایک پروگرام ہے گوگل کی طرف سے. آپ گوگل کو کہتے ہیں کہ یہ میری ویب سائٹ ہے اور یہ میری کی ورڈز ہیں میری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. جب بھی کوئی شخص یہ گوگل پہ آ کے یہ کی ورڈ سرچ کرے تو میری ویب سائٹ کو آپ ٹاپ آف دا لسٹ شو کرائیں، پہلے 4 رزلٹس کے اندر شو کرائیں. اور جب بھی کوئی کسٹمر اس ایڈ کے اوپر کلک کر کے میری ویب سائٹ پہ آئے گا تو میں آپ کو ہر کلک کے اگینسٹ پے کر رہا ہوں گا. رائٹ. گوگل جو ہے وہ ہر انڈسٹری ہر کی ورڈ کا مختلف چارج کرتا ہے. وہ آپ کو شروع میں بتا دے گا جی لیٹس سپوز میں اس کی ورڈ کا 25 روپے چارج کر رہا ہوں، اس کا 50 روپے چارج کروں گا، اس کی ورڈ کا 100 روپیز چارج کروں گا. ٹھیک ہے. یہ ریٹ مختلف اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کی ورڈ پہ بہت زیادہ ایڈورٹائزر یا بہت زیادہ ویب سائٹس بڈ کر دیں کہ جی فار ایگزامپل ویب ڈیولپمنٹ ہے، یا کوئی ایسی پروڈکٹ ہم کہہ دیتے ہیں کہ کراکری کا ہم آئٹم لیتے ہیں کہ جی بائی کراکری. اب اگر 10 لوگ یا 20 لوگ یا 30 لوگ جو کراکری سیل کر رہے ہیں وہ گوگل کو کہیں گے کہ ہماری ایڈ لگاؤ، تو اس کا مطلب اس ایک کی ورڈ پہ کمپٹیشن بڑھ گیا. جب ایک کی ورڈ پہ کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، زیادہ ایڈورٹائزر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ایڈ لگانے کے لیے، تو اس کی کاسٹ پر کلک گوگل جو ہے وہ ہائی کر دیتا ہے. اچھا سر، اس پہ میں آتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکشن کی ہے ایس ای او کے حوالے سے کہ ایس ای او کو ہمیں اتنا ٹائم لگتا ہے، آپ نے بتایا کہ 3-4 مہینے لگتے ہیں. تو گوگل ایڈ کو لرن کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے؟ جی بالکل، گوگل ایڈس کو لرن کرنے کے لیے بھی ان ڈیپتھ آپ کو ایٹ لیسٹ 3 منتھس چاہیے. تو اس کی کوالیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ جی اس کے لیے بھی کوئی ایسا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ نہیں ہے. ایس ای او کی طرح ہی اس کے تو اس میں کوالیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بھی تقریباً 3-4 مہینے چاہیے. اور 3-4 مہینے میں مگر یہ تو آپ امپلیمنٹ فوری طور پہ کر سکتے ہیں نا؟ جی ایگزیکٹلی، اس کو آپ فوری طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. گوگل ایڈ جو ہے فوری طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ادھر انسٹیٹیوٹ پاکستان میں اس کے ہیں گوگل ایڈ سکھانے کے؟ جی بالکل، گوگل ایڈ کافی انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ یہ ٹریننگس پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں ایک ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ 360 ڈیجیٹل مارکیٹنگ .pk وہ ویب سائٹ ہے. SEO training .pk ہے. یہ ویب سائٹ جو ہیں یہاں پہ بھی آپ آ کے ان کورسز کے بارے میں یا اس فیلڈ کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ایس ای او کے حوالے سے تو آپ نے بتایا تھا کہ ایک بندہ 300 سے لے کے تقریباً $250 تک منتھلی کما سکتا ہے. تو اس میں اگر پی پی سی کی ایکسپرٹیز ہوں گی تو اس میں بندہ کتنے کما سکتا ہے؟ جی اس کی رینج بھی اتنی ہے، تقریباً $300 سے اراؤنڈ $1,500-$2,000 پر منتھ پر کلائنٹ جو ہے وہ چارج کرتی ہے. اس کے کلائنٹس ایزیلی مل جاتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی اس کے کلائنٹس اس لیے ایزی مل جاتے ہیں کہ کلائنٹس کو ضرورت ہوتی ہے کسٹمرز کی، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے گوگل ایڈس کا، تاکہ پہلے دن سے ہی ان کو کسٹمرز آنا شروع ہو جائیں. بالکل. اچھا، آپ کہا جاتا ہے کہ جو پی پی سی ہے از این ایزی وے ٹو ویسٹ یور منی، کہ اگر رانگ پی پی سی آپ کرتے ہیں یا رانگ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، رانگ ایڈس چلاتے ہیں، تو پانی کی طرح جو ہے وہ پیسہ بہ جاتا ہے. تو اس میں آپ جو ہمارے لرنر ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، یا کیا چیز مین امپورٹنٹ جو کی پوائنٹ ہے وہ بتائیں کہ کیا ہے جس کو کنٹرول کرنا چاہیے، جس میں آپ اپنے پیسے سیو کر سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا. اکثر انویسٹرز بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایڈ چلائی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، اور ایک طرف کئی ایڈورٹائزر ایسے بھی آتے ہیں کہ جی ہم نے $1 کا ایڈ چلایا تو $10 ہم نے کمائے بھی. تو اس میں گوگل کے اندر آپ جا کے آپ سیٹنگس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ مختلف سیٹنگس کر سکتے ہیں کہ میری ایڈ جو ہے وہ مردوں کو نظر آئی یا خواتین کو، جینڈر سیٹ کر سکتے ہیں. اور اس پروڈکٹ آپ نے ایڈ چلانے کا وقت جس ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ویورز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس آپ ٹائم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. پرٹیکولر آپ لوکیشن میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، اس لوکیشن کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ نے جینڈر، ٹائم اور لوکیشن سیٹ کیا ہے، رائٹ آڈینس کو رائٹ ٹائم پہ آپ کا ایڈ نظر آ رہا ہے، تو اٹ انکریزز یور کنورژن. جب کنورژن ہوتی ہے اس کا مطلب کہ آپ کے کسٹمرز بڑھ جاتے ہیں، آپ کے سیلز بڑھتے ہیں کم سے کم کلکس کے اوپر. یہ رائٹ آڈینس کو جب ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، وہ مطلب کیا چیز ہم سوچیں رائٹ آڈینس کو سلیکٹ کرنے کے لیے؟ جی بہت اچھا کویشچن ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی موٹر بائک بنانے والی کمپنی ہے اور وہ پمفلیٹ پرنٹ کرتی ہے اور وہ مختلف گھروں میں جا کے پمفلیٹ پھینک دیتی ہے. اب پمفلیٹ جا کے گھر میں کام کرنے والی
ماسی یا میل کے ہاتھ میں لگتا ہے تو اس نے دیکھنا ہے, اس نے پھینک دینا, اس نے بائک خریدنا بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے جس ہم ڈٹرجنٹس ہیں, ڈٹرجنٹس کا ایڈز اگر مرد حضرات میں نظر آ رہا ہے مگر وہ جولی خواتین کا سیگمنٹ سمجھا جاتا ہے, خواتین کی مرضی سے ڈٹرجنٹ گھر میں آنے ہوتے ہیں, تو مرد حضرات کا جو ایڈ نظر آیا تو اس کا مطلب کہ اس کی اتنی اچھی کنورژن نہیں ہوگی. تو رائٹ آڈینس کا مطلب یہ ہے, اور رائٹ آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس کا مطلب کہ ایسی پروڈکٹ جو ایگزیکٹلی وہ والا بندہ یا عورت اس ایج گروپ کا, اس کو آپ کا ایڈ نظر آئے جو کنورژن اور جس کا انٹرسٹ بھی اس پروڈکٹ کے اندر ہو, تو اس میں کنورژن کے چانسز بہت زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو گوگل ایک بہت زبردست ٹول ہے, اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایٹ اٹس پیک ہے, اور پلس اس کے پاس پوری دنیا کے لوگ جو گوگل کے یوزرز ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے. سو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھی پی پی سی سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کی ورڈ پہ کام کر رہے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کس کی ورڈ کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. بالکل, یہ چیز آپ کسی مینٹور سے سیکھیں, کسی ٹرینر سے سیکھیں جو آپ کو فزیکل کیس اسٹڈیز دکھا سکے کہ یہ پروڈکٹ ہے, یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کے ایڈ رن کیے گئے, اور اس میں ایک ملٹی اے بی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ایڈ کو اے سیٹنگز کے ساتھ رن کیا اور ایک اسی ایڈ کو ہم نے بی سیٹنگز کے ساتھ رن کیا, تو کس میں سے ہمیں بہتر ریزلٹس آئے. تو یہ ایک پراپر کسی ٹرینر سے سیکھیں گے تو آپ یہ چیز جلدی بھی سیکھ جائیں گے اور آپ کے ایکسپیرینس میں بھی اضافہ ہوگا. تو عبدالوہاب صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس سی او کا اس میں بہت اہم رول ہے. اگر آپ کا نالج ہے, اگر ہونو ہے ایس سی او کی, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی, تو آپ کو ایڈورٹائزنگ میں یہ بہت زیادہ ہیلپ دے گا پھر تو. ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ کا برین ٹیون ہوا ہے کہ ہاؤ گوگل ورکس, ہاؤ گوگل سرچ انجن ورکس. تو جس طرح ایس سی او ورک کر رہی ہوتی ہے اسی کے بلڈنگ بلاک کے اوپر گوگل ایڈ سیکھنا کافی آسان ہو جائے گا. سر, گوگل ایڈ کو چلانے کے لیے کوئی لینڈنگ پیجز کا بھی ذکر ہوتا ہے, تو لینڈنگ پیجز کیا ہوتے ہیں اس میں؟ جی بالکل, لینڈنگ پیج اس پہ جو کہا جاتا ہے جو اسپیسیفکلی کسی ایک پروڈکٹ یا ایک سروسز کو سیل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اگر آپ ٹرولی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیمپینس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سب سے پہلے وہ ایک ایسا پیج جہاں پہ آ کے کسٹمر نے فائنل ڈیسیجن میک کرنا ہے کہ میں نے چیز خریدنی ہے یا نہیں خریدنی, اس چیز کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں, سوری لینڈنگ پیج کہتے ہیں. تو اگر آپ نے سمجھے کہ ایس ای او بھی کر لی, گوگل ایڈس بھی چلا لیے, ٹریفک بھی آپ کی ویب سائٹ یا ویب پیج کے اوپر آ گئی, اور وہاں پہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو بہتر طریقے سے شوکیس نہیں کیا ہوا, اس کے ڈوز اینڈ ڈوز, اس کو فار ایگزامپل ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو استعمال کرنے سے پہلے اور استعمال کرنے کے بعد کا فرق آپ شو کرائیں, کسٹمر کے ریویوز شو کروائیں, اپنی پروڈکٹس کی ایکسپرٹیز شو کرائیں, اتھارٹی شو کرائیں, اور کسٹمرز کے ریویوز ان ٹرمز آف ٹرسٹ وردینس شو کرائیں, تو آپ کی پروڈکٹ کے خریدار کا چانسز خریدنے کا بڑھ جاتا ہے, جو آپ کی سیلز اور کنورژنز میں اضافہ کرتا ہے. تو اس لیے لینڈنگ پیج ڈیزائن کرنا یہ ایک علیحدہ سے ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے جو ادر دین ایس سی اینڈ گوگل ایڈز ہے. اٹ از مور لائک ویب ڈیولپمنٹ اینڈ ویب ڈیزائننگ. تو ایک اچھے لینڈنگ پیجز جو ہیں وہ کنورژن میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اچھا, اچھے لینڈنگ پیجز کنورژن میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ نہ کریں. اگر کوئی بھی یوزر ہمارا آیا ہے وہ کسی طریقے سے ڈسٹریکٹ نہ ہو, یہ ہماری ہو گئی. اچھا, اس میں یہ بتائیں کہ اگر ہم اس کے کلائنٹ کو فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی میڈیمز وہی ہیں جو ایس ای او کے ہیں, اگر ہم نے پی پی سی کے کلائنٹس کو ایگزیکٹلی پی پی سی کے کلائنٹس آپ کو فائیور پہ, اپ ورک پہ, فیس بک پیجز پہ, لنکڈ ان پہ, ٹھیک ہے, فیس بک پیجز پہ, لنکڈ ان پہ, اس جگہ آپ کو تمام پروفیشنلز اور کلائنٹس آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. اچھا, لنکڈ ان کا کتنا رول ہے کلائنٹس کو فائنڈ کرنے میں؟ جی بالکل, لنکڈ ان جو ہے ایک انڈر ایسٹیمیٹڈ میں سمجھوں گا کہ پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ حالانکہ تمام کمپنیز کے پیجز ہیں, وہاں پہ تمام ایچ آر مینیجرز بیٹھے ہیں, گروتھ ہیکنگ مینیجرز بیٹھے ہیں, جو وہاں پہ کانسٹنٹلی پروفیشنلز کی سرچ پہ ہوتی ہیں. اکثر لوگ جو ہے میں اگر ان سے پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹ سے تو کہیں گے جی ہماری فائیور پہ پروفائل ہے, اپ ورک پہ پروفائل ہے, مگر لنکڈ ان بہت کم لوگوں نے سرچ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ جو ہمارے فری لانسر حضرات ہیں ان کو لنکڈ ان پہ بھی اپنی پروفائل اور ویزیبلٹی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھ لیتے ہیں, ایڈورٹائزنگ سیکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں کام لینے کے لیے ایک فری لانسنگ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. فری لانسنگ انہی جو آپ ویب سائٹ پہ فری لانسنگ کریں, تو فری لانسنگ کی کچھ ٹپس دیں کہ اس کا کیا بہتر فری لانسر کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے کہ اس نے ایس ای او بھی سیکھ لی ہے, ایڈورٹائزنگ بھی سیکھ لی ہے,
تو فری لانسنگ کو کس طریقے سے کرے, اس کو انیشیٹ کیسے لے؟ جی بالکل, فری لانسنگ میں ہر کلائنٹ کا ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی. وہ کہے گا جی میں نے اپنی ویب سائٹ کی SEO کروانی ہے, میں یہ بیچتا ہوں, یا میں نے اب آلریڈی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, یا میں SEO کروا رہا ہوں مگر میں کسی سے ریزلٹس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, مگر مجھے کیسا فری لانسر چاہیے جو بہتر طور پہ مجھے سروسز دے سکے. ہمارے اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹپیکل ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے اور وہ ہر کسٹمر کو وہ بھیجتے رہتے ہیں ہاں بالکل کہ میں ویب سائٹ بنا دوں گا, میں SEO کر دوں گا, میں آن پیج کر دوں گا. ایگزیکٹلی, اور کسٹمر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بالکل پری بلٹ ہے, یہ ٹیمپلیٹ ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر آپ کے فار ایگزامپل پاؤں میں مسئلہ اور آپ ایک فزیشین کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں تمہارے سر میں درد ہو تو میرے پاس آنا, پیٹ میں درد ہو میرے پاس آنا, ٹانگ میں درد ہو میرے پاس آنا, اور پاؤں میں درد ہو تم یہ کر لینا. تو ٹپیکلی وہ پیشنٹ کہے گا بھائی میرے پاؤں کا مسئلہ ہے, باقی اعضاء کو چھوڑیں, میرے پاؤں کے درد کے بارے میں بتائیں. اسی طرح جو کلائنٹ ہے جس نے پروجیکٹ پٹ کیا ہے اس کو اپنی ویب سائٹ کا مسئلہ چاہیے. آپ ایگزیکٹلی بتائیں کہ تم اپنی ویب سائٹ کا مجھے ایڈریس بتاؤ, میں اس کا انالیسس کر کے تمہیں پرابلم بتاتا ہوں, دین دیر از اے ہائی پروبیبلٹی یو ول ون دا کلائنٹ. اچھا, ویری گڈ. اور یہ ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل کلائنٹ کو گریب کریں, یا کہ پاکستان میں بھی یہ پوٹینشیل ہے اس کا؟ جی دونوں جگہ پوٹینشیل ہے, مگر ٹو بی آنیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو گورے کلائنٹس ہیں ان کو اس چیز کی امپورٹنس کا زیادہ اندازہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس وہاں پہ زیادہ ہے. ہر دوسرا بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ آن لائن بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے. اتنا ایکسپیرینس ابھی لوکل مارکیٹ میں خریدنے اور بیچنے کا نہیں ہے, مگر جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ امپروو ہو رہا ہے. تو وہاں کے لوگ دے آر ویل اویئر آف دیز ٹیکنالوجیز, اور وہ صحیح پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور وہ صحیح پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں اور بناتے بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, مگر ابھی بہت سارے کویشچن تھے جو کہ میرے ذہن میں آ رہے تھے اور اس حوالے سے پوچھنے تھے. تو ناظرین, آپ نے پروگرام کو دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں ذکر کیا, ہم نے گوگل ایڈز کے بارے میں دیکھا, اور ایک جو سکل سیٹ ہے وہ لینی بہت ہی ضروری ہے آپ کے لیے. اور ایڈورٹائزنگ کے لیے جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے, کیونکہ وہ اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایڈورٹائزنگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایڈورٹائزنگ کے لیے پیسوں کو بچاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے لیے پیسے کو بچانا ایسا ہی ہے جس طریقے سے آپ گھڑی کو روک کے ٹائم بچا رہے ہیں. تو لہٰذا ایڈورٹائزنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں آپ ایڈورٹائزنگ کریں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو ایڈورٹائزنگ سیکھنی چاہیے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھنی چاہیے, آپ کو بہت ہی اچھے سوالات کے جوابات ملے. تو یہ ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے, اگر آپ کو کچھ اگر آپ پیغام ٹی وی پہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو نیچے ہماری ایک پٹی چل رہی ہے, اس میں واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ کو آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ یوٹیوب پہ یہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسیج کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.